अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। फैसला कुन मार्के का आगाज़ हो गया। आज सुबह से ही पंजाब के 20 जो हलके हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं वहां पर पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। और ये इलेक्शन जो आज होने जा रहा है अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये शायद पाकिस्तान की तारीख के पहले ज़िमनी इलेक्शन हैं जिनके नतीजे में मरकज़ी हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि अगर PTI ये इलेक्शन जीत जाती है और उसके नतीजे में वो परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना देती है तो उसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। और यही वजह है कि इस वक्त लाहौर हो या लंदन हो या बनी गाला हो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी की सिचुएशन तारी हो चुकी है। लंदन के अंदर भी पूरी मजलिस बैठी हुई है नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, इसहाक डार साहब की मौजूदगी में, और वो पंजाब में होने वाले इन 20 ज़िमनी इंतखाबात को बहुत ही ज़्यादा मिन्यूटली इसका जायज़ा ले रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल रात से ही पूरी कबीना समेत, पूरे लाओ लश्कर समेत लाहौर में आकर बैठे हुए हैं। आज भी वो सारा दिन लाहौर में मॉडल टाउन में मौजूद रहेंगे, उनकी काबीना भी लाहौर में मौजूद रहेगी और वो सूरत हाल पर नज़र भी रखेगी और इसका जायज़ा भी लेगी कि जनाब कि तेज़ गल साढ़े हथों निकलते नहीं जा रही। और ये जो इलेक्शंस हैं यकीनी तौर पर उसके लिए इस हद तक संजीदगी का मुजाहरा करना कि लंदन के अंदर भी इजलास हो रहा है, बनी गाला में भी बैठे हुए हैं लोग इस वक्त, सब ने अपने अपने टेलीफोन सामने रखे हुए हैं, टलियाँ खड़क रही हैं, किधर से पूछ रहा है किधर से पूछ रहा है। इसका मतलब ये है इस सारी सूरत हाल का कि वाक़तन ये जो इलेक्शंस आज हो रहे हैं ये किस्मत का फैसला करेंगे। और इसके साथ कुछ सवाल मेरे जहन में पैदा भी हो रहे हैं जिसका जायज़ा लिया जाना शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर मिसाल देता हूँ आपको, अगर ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं यहाँ पर PTI अपने दावों के मुताबिक है जनाब हमें 20 के 20 हलकों में बढ़तरी हासिल है और ये इलेक्शंस जो अब तक की इतलात के मुताबिक इसको साफ़ और शफाफ बनाने के लिए भरपूर तरह के इक़दाम किए गए हैं, इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो जाते हैं और इसके नतीजे में PTI इलेक्शन जीत जाती है तो मंजरनामा क्या होगा। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब पंजाब में हमजा शहबाज साहब को शिकस्त देने के बाद परवेज़ इलाही साहब को अगले 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रखेंगे या वो पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली को डिज़ोल्व करवा कर मरकज़ी हुकूमत पर नए इलेक्शंस के लिए दबाव डालेंगे। क्योंकि उनका बुनियादी तौर पर इस वक्त जो मुतालबा रहा है माजी से लेकर अब तक कि जनाब नए इलेक्शंस होने चाहिए और नए इलेक्शंस ही मसाइल का हल है, लेकिन वो नए इलेक्शंस कराने के लिए KPK की गवर्नमेंट को कुर्बान करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन ये इलेक्शंस के नताइज आने के बाद क्या वो अपनी जो पॉलिसी है उसके अंदर तब्दीली लाएंगे? तो मेरा जवाब है जनाब वो अपनी पॉलिसी के अंदर 100% तब्दीली लाएंगे। वो पंजाब के जो इख्तियार है वो अपने हाथ से किसी भी सूरत नहीं निकलने देंगे। वो चाहेंगे कि जनाब मरकज़ी इलेक्शंस यानी नेशनल असम्बली के इलेक्शंस तो हो जाएं, बाकी चारों सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहें क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही इमरान खान साहब पंजाब और KPK के अंदर अगर वो अपने जो असर रसूख है या हुकूमती असर रसूख है उसको बरूए कार लाएँ तो फिर वो अपने यहाँ पर अपने लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइशें हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये सवाल पूछा जाए कि जनाब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठाते साथ ही असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सवाल इस सूरत हाल में ये पैदा होता है कि अगर हमजा शहबाज साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या उनके लिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगले 1 साल के लिए आसानियाँ रहेंगी या शहबाज शरीफ साहब के लिए आसानियाँ रहेंगी? तो इसका जवाब भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव मेरी नज़र में नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर ये इलेक्शन जीतने या हारने की सूरत में उन्होंने अपना जो लाहे अमल है वो बना लिया हुआ है। अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनके पास सड़कों पर आने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहेगा। लेकिन उनका सड़कों पर आना इस वक्त जब उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही तनाव वाली कैफियत है, मिन्नत तरला उन्होंने भरपूर किया, बल्कि कल यानी मौजूदा इलेक्शन से 24 घंटे पहले एक सेमिनार से इस्लामाबाद में ख़िताब किया, उत्थे भी तरला पाता। यानी उस इलेक्शन के अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर मुतालबा क्या किया, उन्होंने फ़ौज से मुतालबा किया और बराह रास्त मुतालबा किया यू टर्न मार लें।
یہ لفظ استعمال کیا عمران خان صاحب نے کہ جناب جرنیلوں کے لیے یو ٹرن مارنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جرنیل اور سیاستدان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی غلطی کا احساس کریں یو ٹرن مار لیں تاکہ اس غلطی کی اصلاح کی جا سکے۔ اب ان کے نزدیک، عمران خان صاحب کے نزدیک، جرنیلوں سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوگی کہ عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا۔ اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ شہباز شریف اقتدار میں آ گئے۔ اب عمران خان صاحب کا مطمع نظر اس وقت اس جملے سے جو انہوں نے کل سیمینار میں بولا بڑا واضح ہے کہ کسی قسم کی کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے۔ جرنیلوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور جرنیلوں کی وجہ سے ہی شہباز شریف صاحب اقتدار میں آئی۔ یہ عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب ہے جو میں سمجھ سکوں، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں لیکن مطلب بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب امریکہ سے مطالبہ نہیں کر رہے، اب عمران خان صاحب صدر عارف علوی سے مطالبہ نہیں کر رہے، وہ یو این سے مطالبہ نہیں کر رہے، وہ کسی سے مطالبہ نہیں کر رہے، وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ جرنیلوں سے، کہ جناب اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یو ٹرن ماریں، فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کریں، مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں۔ اور اقتدار میں لانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آج کے الیکشنز میں مجھے برتری دلوانا، مجھے اکثریت دلوانا، 20 میں سے 14-15 سیٹیں دلوانا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہی اپنے پلان کو میں نہ صرف ایگزیکیوٹ کر سکوں گا بلکہ اقتدار میں بھی میرے پاس آنے کے راستے ہو جائیں گے، کیونکہ بیساکھیاں جو مجھ سے کھو چکی ہیں وہ بیساکھیاں میرے ساتھ مل جائیں گی۔ لہٰذا اس الیکشن میں حمزہ شہباز کی جیت کی صورت میں بھی ان کے لیے کچھ زیادہ گنجائشیں موجود نہیں ہیں اور ان کو ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاجی کال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس احتجاجی کال کے اندر پھر سوال آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ماضی میں جتنے بھی احتجاج کیے، چاہے انہوں نے لانگ مارچ کیا، چاہے انہوں نے اسلام آباد میں آ کر دھرنا دیا، وہ تمام کا تمام سپانسرڈ تھا، اس کے پیسے سپانسرڈ تھے، اس کی پلاننگ سپانسرڈ تھی، اس میں طاہر القادری صاحب کا ساتھ سپانسرڈ تھا، ہر ایک چیز وہاں پر سپانسرڈ تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے 126 دن کا دھرنا دے دیا۔ موجودہ حالات میں جس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلواتے ہیں، ان کے خلاف غداری کے فتوے، آڈیو اس بات کا ثبوت ہے بشرا بی بی اور ارسلان خالد کی کہ جناب غداری کے فتوے بانٹو، غداری کے ٹرینڈ چلاؤ۔ جب وہ غداری کے ٹرینڈ چلاتے ہیں تو اس صورتحال میں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر 126 دن کیا 26 دن کا دھرنا دینا ہی بہت زیادہ مشکل صورتحال ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک دھرنا نہیں دے پائے۔ البتہ وہ مسلسل ہیمرنگ کرتے ہوئے، جلسے جلوس کرتے ہوئے وہ موجودہ حکومت کو دباؤ میں لا سکیں گے اور جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ بنیادیں ذرا تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہیں، تب وہ لانگ مارچ کر کے اس صورتحال کو اوور لیپ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ لیکن اس الیکشن کے اندر ایک اور فیکٹر ہے جسے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اور وہ فیکٹر آج کے الیکشن میں سرپرائزنگ ریزلٹس بھی دے سکتا ہے اور کسی جیتے ہوئے کو ہروا بھی سکتا ہے اور کسی ہارے ہوئے کو جتوا بھی سکتا ہے اور خود بھی کچھ سیٹیں لے کے جا سکتا ہے، اور وہ فیکٹر ہے ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان۔ اور یہ واحد الیکشنز ہیں اس وقت جو پنجاب میں 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جہاں پر ٹی ایل پی نے 20 کے 20 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر رکھے ہیں اور پچھلے الیکشنز میں بھی جو ٹی ایل پی تھی اس نے سرپرائز کیا تھا بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ وہ تیسرے نمبر پر آئی تھی۔ اچھے خاصے انہوں نے میرے خیال سے 18-20 لاکھ پورے ملک سے ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے سندھ اسمبلی کے اندر اس وقت بھی 2 ممبرز موجود ہیں، بلکہ ابھی ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے ہیں کراچی میں جہاں پر اقبال احمد خان صاحب کی جو سیٹ تھی وہ خالی ہوئی تھی ان کے انتقال کی وجہ سے، اور وہاں پر جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر ٹی ایل پی صرف 60 ووٹوں کے خسارے کی وجہ سے وہ یہ نیشنل اسمبلی میں اپنی پہلی ریپرزنٹیشن کھو چکی ہے۔ اب اس مرتبہ ٹی ایل پی کا سامنے آنا اور ٹی ایل پی کا اس طریقے سے الیکشن لڑنا یہ بھی اپنے اندر بہت سارے وہ رکھتا ہے جواز، کیونکہ آلدو کے تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی صاحب کے جو انتخابی جلسے تھے اس کو میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ کوریج نہیں ملی، بلکہ بالکل کوریج نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود جو اطلاعات رہی ہیں وہ یہی رہی ہیں کہ ان کے جلسے بھی بہت ہی زیادہ امپریسو رہے، بلکہ کل کا جو جلسہ انہوں نے آخری جلسہ کیا وہ جلسہ بھی اپنی تعداد کے اعتبار سے، حاضرین کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ امپریسو تھا، اور اس جلسے کے اندر انہوں نے تو بلکہ دونوں یعنی عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کی طرف اپنی توپوں کا رخ رکھا۔ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے بہت ہی زیادہ الفاظ القابات سے نوازا
لیکن انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کسی قسم کا ہاتھ ہولا نہیں رکھا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم یہ جو چرسی بھنگی ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب یہ چرسی بھنگی پتہ نہیں انہوں نے کس کو کہا، لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ چرس اور بھنگ پی کر کون سا جہاد کیا جاتا ہے۔ عمران خان دن رات چور ڈاکو کا شور مچاتا ہے، عمران خان کے دائیں بائیں آج بھی چور ڈاکو ہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن سے اپیل بھی کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ابھی سے RTS ٹھیک کر لے، دھاندلی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جبکہ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ تیاری پکڑیں، میں کراچی سے قافلہ لے کر آ رہا ہوں، راولپنڈی آؤں گا اور وہاں پر آ کے آپ کو 2000 روپیہ دوں گا، اور 2000 روپے دے کے آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب اپنے بھائی کے پلیٹلیٹس جو ہے اس کا ٹیسٹ کرا لے، اپنے بھائی کا علاج کروا لے۔ جو لوگ 8 گھنٹے جیل نہیں برداشت کر سکتے وہ ہمارا کیا مطالبہ کریں گے۔ یعنی حافظ سعد رضوی نے اپنا جو کیمپین ہے اس کے اندر ان دونوں جماعتوں کو ٹارگٹ رکھا، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک تھرڈ فورس کے طور پر اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور چونکہ مذہبی ایلیمنٹ ان کے پاس موجود ہے، مذہب کے نام کو وہ استعمال کر بھی رہے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم اپنی جو مذہبی وابستگیاں ہیں اس سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن وہ ایک سیاسی قوت کے طور پر بھی خود کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ اب کئی جگہوں سے اس بات کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ جناب یہ جو چیچا ودنی وغیرہ جہاں پہ ہے یہاں پر ان کا اچھا خاصا زور موجود ہے، اور وہ کچھ لوگ اس قسم کی اطلاعات بھی دے رہے ہیں کہ ان الیکشنز میں TLP 2-3 سیٹیں نکال بھی سکتی ہے، اور اگر TLP 2-3 سیٹیں نکال جاتی ہے، کوئی 1-2 آزاد امیدوار سامنے آ جاتے ہیں، تو پنجاب کی گیم بہت ہی حد تک اب بدل جائے گی، اور اس بدلی ہوئی گیم کے اندر عمران خان صاحب کے جو خواب ہیں وہ پورا ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی انہوں نے TLP کے فیکٹر اگر کام کر گیا تب بھی جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے فیوریبل نہیں رہے گی۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ جب نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد الیکشن ہوا تھا اور محترمہ کلثوم نواز مرحومہ نے نواز شریف صاحب کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے PTI کی طرف سے اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کلثوم نواز صاحبہ کے مقابلے میں 13,000 ووٹوں سے ہار گئی تھی، اور اس حلقے سے TLP کے کینڈیڈیٹ نے تقریباً 13,000 سوا 13,000 ووٹ لیے تھے، یعنی TLP کا فیکٹر نے اس حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آزاد کشمیر کے الیکشنز میں دیکھیں وہاں پر بھی TLP نے رول پلے کیا، اور بہت سارے حلقوں میں ان کے جو ووٹس انہوں نے لیے وہ جو اگر وہ ووٹس مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں شامل کر لیے جاتے تو مسلم لیگ نون نے ان حلقوں میں الیکشن جیت جانا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ آج آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، لیکن وہاں پر TLP نے ایک سپوائلنگ فیکٹر کا رول پلے کیا۔ اب آج جو الیکشن ہو رہے ہیں، آج رات کے بعد جب ریزلٹس آنا شروع ہوں گے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنے والی ہوگی کہ TLP اس پورے سینیریو کے اندر کون سا رول پلے کرتی ہے، کس کو جتواتی ہے، کس کو ہرواتی ہے، خود اپنے لیے کون سی سپیس حاصل کرتی ہے، کیا اس مرتبہ بھی وہ نمبر 3 پر ہی رہے گی یا نمبر 2 پر آئے گی، کیونکہ یہ گیم بڑی کلوز ہو گئی ہے، کیونکہ 20 کے 20 حلقوں میں TLP موجود ہے، لہٰذا اس فیکٹر کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو سینیریو بن رہا ہے، امن و امان کے بہت زیادہ خطرات موجود ہیں، خفیہ اداروں کی رپورٹیں ہیں، رانا ثناء اللہ خود اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جناب لوگ یہاں پر پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں، 500 کے قریب KPK سے آئے ہیں، 300 گجرات سے بھجوائے گئے ہیں، تو امن و امان کی صورتحال پر قابو رکھنے کے لیے پولیس بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، رینجرز اور FC کو بھی سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، یعنی حالات کی خرابی کی صورت میں یہ تمام قوتوں کو استعمال بھی لایا جا سکتا ہے۔ انتخابی عمل جو ہے وہ جاری ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق کد کا واقعہ تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ صبح ہے اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا ٹرن آؤٹ ہوگا، موسم بھی اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان، اور مقابلہ یہ نہیں ہے کون جیتے گا، میرا یہ خیال ہے کہ مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون اپنے ووٹر کو گھر سے نکالے گا اور کون
کون اپنے ووٹر کو گھر سے نکال کر پولنگ سٹیشن پر لائے گا اور اپنے حق میں ووٹ کاسٹ کرائے گا، کیونکہ یہی ایک طریقہ کار ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج شام کے بعد آج رات تک صورتحال واضح ہوگی، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ 17 سے 22 تک کی جو پولیٹیکل سوئنگ ہے اس کے اندر کون آگے آتا ہے اور کون پیچھے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔